नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुसैन नवाज के हकाइक जावेद चौधरी के कलम से। नाज़रीन इकराम, जावेद चौधरी साहब की पिछले दिनों हुसैन नवाज साहब से मुलाकात हुई। उस मुलाकात में जो सवालात उन्होंने हुसैन नवाज से किए और जो हकाइक हुसैन नवाज ने बयान किए, इस वीडियो में वो आपके सामने पेश करते हैं। बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हुसैन नवाज मियां नवाज शरीफ के बड़े साहबजादे हैं। उनका ज्यादा वक्त अपने वालिद के साथ गुजरा, चुनांचे ये मुल्क के अहम तरीन वाकयात के ऐनी शाहिद हैं। मुझे लंदन में इनके साथ वक्त गुजारने का मौका मिला। मेरे जहन में बेशुमार सवालात मौजूद थे। मैं उनसे वो सवाल पूछता रहा और ये उनके जवाब देते रहे। उनके पास जिस सवाल का जवाब नहीं था, उन्होंने साफ इनकार कर दिया और जिसका जवाब ये नहीं देना चाहते थे, उस पर ये खामोश रहे या ये कहकर दाएं बाएं हो गए, मुझे याद नहीं है। मैंने मुलाकात के दौरान ये इतराफ किया, मरियम नवाज वाकई कामयाब लीडर बन रही हैं। मेरी उनके बारे में राय गलत साबित हुई। ये जावेद चौधरी साहब फरमा रहे हैं। मेरा ख्याल था उनका सियासी एक्सपोजर नहीं है, ये क्लिक नहीं कर सकेंगी, लेकिन ये शरीफ फैमिली के अंदर से पहली अवामी मुकर्ररा और बेनजीर भुट्टो बनकर उभर रही हैं। ये अगर इस स्पीड से चलती रही तो 2028 में ये वजीर आजम होंगी। हुसैन नवाज का इस बारे में जवाब था, ये सब हमारे दादा मियां शरीफ की दुआओं का सिला है। इस पर ये खामोश रहे। इत्तेफाक ग्रुप के बाद खानदान में दरारें आ गई थी। दादा जान का दिल टूट गया था, लिहाजा उन्होंने मॉडल टाउन छोड़कर रायगंज जाने का फैसला कर लिया। ये उस वक्त वीरान और बेआबान इलाका था। खेतों के दरमियान छोटा सा घर था। मियां साहब के पुराने मुलाजमीन तक ने वहां जाने से इनकार कर दिया था। मरियम नवाज के पास उस वक्त 2 बच्चे थे, बेटी महरुनिसा और जुनेद सफदर। इस दौरान जुनेद सफदर भी कमरे में आ गए। हुसैन नवाज ने इनकी तरफ इशारा करके कहा, ये उस वक्त वालदा की गोद में ही होता था। मैं जुनेद सफदर से गेट पर मिला था। हम दोनों ने एक दूसरे को दूसरी बार सलाम किया। हुसैन नवाज ने बताया, मरियम बहन उस वक्त अपने दोनों छोटे बच्चों को साथ लेकर दादा जान के साथ रायगंज शिफ्ट हो गई। इस जमाने में वहां रात के वक्त बिजली बंद हो जाती थी। एक रात बिजली बंद हुई तो हब्स और गर्मी की वजह से मरियम नवाज की बेटी ने रोना शुरू कर दिया। ये बच्ची को लेकर गाड़ी में गई, गाड़ी स्टार्ट की, एसी चलाया और बेटी को गाड़ी में सुला दिया। दादा तहज्जुद के लिए उठे, बच्ची को गाड़ी में लेटा हुआ देखा तो अगले दिन जनरेटर भी लगवा दिया और मरियम नवाज के सर पर हाथ फेरकर उसे घंटों दुआएं भी देते रहे। हमारे दादा नेक और मुस्बत इंसान थे। नाज़रीन इकराम, आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वो जिंदगी की आखिरी सांस तक मरियम बहन को दुआएं देते रहे। मुझे यकीन है ये उनकी दुआओं का सदका है जिसके अवज ये अपना सियासी मकाम बनाती चली जा रही हैं। जबकि 2014 तक ये एक घरेलू खातून थी। मैंने पूछा, लेकिन आपकी पार्टी उन्हें कबूल नहीं कर रही। परवेज रशीद और इरफान सिद्दीकी के अलावा कोई सीनियर उनके साथ नजर नहीं आता। ये हंसकर बोले, अवाम के साथ साथ पार्टी को कायल करना भी मरियम नवाज की जिम्मेदारी है। ये अगर इसी तरह चलती रही तो वो वक्त भी आ जाएगा। मैंने उनसे पूछा, क्या जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में अटल बिहारी वाजपेयी ने जद्दा में मियां साहब से राब्ता किया था? वो बोले, जी हाँ,
جنرل مشرف نے جب بھارت کے ساتھ کشمیر پر مذاکرات شروع کیے تو واجپئی صاحب نے ایس کے لامبا کو جدہ بھجوایا تھا۔ واجپئی صاحب نفیس سیاستدان تھے، وہ میاں صاحب کو میاں جی کہتے تھے۔ لامبا صاحب نے میاں صاحب کو پیغام دیا، ہم نے مل کر کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی لیکن ہم کامیاب نہیں ہو سکے، وقت ہمیں ایک موقع اور دے رہا ہے، جنرل مشرف ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، آپ اگر اجازت دیں تو کیا میں جنرل مشرف سے ڈائلاگ شروع کر لوں؟ میاں صاحب نے خوش دلی سے جواب دیا، امن ذاتی اختلافات سے سپریم ہے، آپ کھلے دل کے ساتھ مذاکرات کریں۔ میاں صاحب واجپئی صاحب کو کوئی تحفہ بھجوانا چاہتے تھے لیکن ان کا خیال تھا وہ ایک سادہ انسان ہے، وہ اسے توشہ خانے میں جمع کرا دیں گے۔ والد صاحب کی خواہش تھی کوئی ایسی چیز بھجوائی جائے جسے وہ خود استعمال کریں۔ ہم جانتے تھے واجپئی صاحب کھانے پینے کے شوقین ہیں، لہٰذا میں نے ان کے لیے اعلیٰ کوالٹی کی انجیریں خریدی اور ایس کے لامبا کے ذریعے انہیں بھجوا دی۔ واجپئی صاحب کی طرف سے باقاعدہ شکریہ کا پیغام آیا۔ میں نے پوچھا کیا میاں صاحب کا یہ ان سے آخری رابطہ تھا؟ حسین نواز نے جواب دیا، ہم مئی 2014 میں جب نریندر مودی کی حلف برداری کی تقریب میں دہلی گئے تھے تو میاں صاحب واجپئی کی عیادت کے لیے ان کی رہائش گاہ پر گئے تھے۔ وہ اس وقت بہت علیل تھے، ڈیمینیشیا کی وجہ سے وہ کسی کو پہچان نہیں پاتے تھے۔ بھارتی حکومت کے پروٹوکول نے میاں صاحب کو روکا لیکن والد صاحب کا جواب تھا، اس شخص نے مجھے اس وقت بھی یاد رکھا جب میں جلا وطن تھا، یہ مجھے آج پہچانے یا نہ پہچانے لیکن میں انہیں ضرور ملوں گا۔ چنانچہ ہم ان کے گھر گئے اور ان کا حال احوال پوچھا۔ ان کی یادداشت اس وقت تک مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ میں نے پوچھا، میاں نواز شریف پر اس وقت یہ الزام لگا تھا مودی انڈیا میں مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا تھا اور آپ نے انہیں ساڑیاں پیش کر دیں۔ حسین نواز کا جواب تھا، ہم نریندر مودی کی والدہ کے لیے ساڑیاں لے کر گئے تھے، کیا کسی کی والدہ کو تحفہ نہیں دینا چاہیے؟ میں نے پوچھا، خواجہ آصف اور میاں نواز شریف کے درمیان تعلقات کی خرابی کی کیا وجہ ہے؟ حسین نواز ہنس کر بولے، یہ دونوں کلاس فیلو بھی ہیں اور دوست بھی، ان کے درمیان کبھی تعلقات خراب نہیں ہو سکتے۔ میں نے لقمہ دیا، بلکہ اسحاق ڈار، خواجہ آصف اور میاں صاحب تینوں کلاس فیلوز اور جوانی کے دوست ہیں۔ یہ ہنس کر بولے، 100%۔ گورنمنٹ کالج سے وہ رکے اور بولے، میاں صاحب ایک لحاظ سے خواجہ آصف کے فین بھی ہیں، یہ انہیں دلیر اور سمجھدار سمجھتے ہیں، چنانچہ میرا نہیں خیال دونوں میں کوئی اختلاف ہوگا۔ میں نے عرض کیا، میری معلومات کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کے ایشو پر اختلافات ہوئے تھے۔ وہ ہنس کر بولے، آپ اپنی معلومات شیئر کریں، اگر بات ٹھیک ہوئی تو میں تسلیم کر لوں گا ورنہ معذرت کر لوں گا۔ میں نے عرض کیا، 7 دسمبر 2019 کو لندن میں پارٹی کی سینئر قیادت کا اجلاس ہوا تھا، اس میں حلف اٹھایا گیا تھا یہ معلومات باہر نہیں جائیں گی۔ پارٹی نے 2 فیصلے کیے تھے، ایک حکومت سے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا بل مانگا جائے گا اور بل پڑھنے کے بعد حمایت یا انکار کا فیصلہ کیا جائے گا۔ دوسرے، اگر بل کی حمایت کریں گے تو وہ غیر مشروط ہوگی، ہم اس کے بدلے میں حکومت یا اسٹیبلشمنٹ سے کچھ نہیں مانگیں گے۔ یہ طے ہونے کے بعد فیصلہ ہوا، ایس این اقبال مولانا فضل الرحمان کو پارٹی کے فیصلے سے مطلع کریں گے اور ایاز صادق پیپلز پارٹی کی قیادت کو بتائیں گے۔ حکومت کو اطلاع ہو گئی، لہٰذا اس نے ایس این اقبال کو مولانا سے ملاقات سے پہلے گرفتار کر لیا۔ پارٹی نے کسی دوسرے صاحب کو مولانا سے رابطے کا ٹاسک دیا لیکن وہ جان بوجھ کر مولانا سے نہیں ملے۔
رانا تنویر حسین نے مولانا کو میاں صاحب کا پیغام دیا، مگر رانا تنویر صاحب کو میاں صاحب نے پیغام نہیں بھجوایا تھا، یہ کسی اور کی وجہ سے گئے تھے۔ دوسری طرف ایاز صادق پیپلز پارٹی سے ملے اور انہوں نے جوابی پیغام بھجوایا، سر بلاول بھٹو کی ڈیل ہو چکی ہے، یہ بل کے حق میں ووٹ دیں گے اور حکومت ایکٹ آف پارلیمنٹ سے یہ بل پاس کرا لے گی۔ میں رکا اور ان سے پوچھا، میری معلومات درست ہیں؟ وہ ہنس کر بولے، آپ اپنی بات مکمل کریں۔ میں نے عرض کیا، 7 جنوری 2020 کو بل پر ووٹنگ ہونی تھی۔ خواجہ آصف نے اس دن پارلیمانی پارٹی کو کہا، میاں نواز شریف کی ہدایت ہے، ہم بل کی غیر مشروط حمایت کریں گے، اور پارٹی نے بل کی حمایت میں ووٹ دے دیا، جبکہ میاں صاحب نے خواجہ آصف کو اس قسم کی کوئی ہدایت نہیں دی تھی۔ چنانچہ دونوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے۔ خواجہ آصف نے 2 جولائی 2022 کو مفتاح اسماعیل کے حق میں یہ بیان دے کر مفتاح اسماعیل کے لیے مشکل حالات میں بہتر کردار ادا کیا ہے، ہماری ہمدردیاں وزیر خزانہ کے ساتھ ہیں۔ یہ بیان جب خواجہ آصف نے دیا تو پارٹی کو مزید ناراض کر دیا، کیونکہ یہ بیان اس وقت دیا گیا جب اسحاق ڈار نے واپسی کا اعلان کر دیا تھا۔ چنانچہ اب میاں صاحب کے ساتھ ساتھ ڈار صاحب بھی خواجہ صاحب سے ناراض ہیں۔ حسین نواز نے میری پوری بات سننے کے بعد مسکرا کر جواب دیا، نو کومنٹس، آپ کوئی اور بات کریں۔ میں نے پوچھا، کیا یہ بات درست ہے؟ حمزہ شہباز کو چیف منسٹر بنانے کا مشورہ رانا ثناء اللہ نے دیا تھا۔ حسین نواز حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے عرض کیا، چودھری پرویز الہی کے یو ٹرن کے بعد پارٹی حمزہ شہباز کو چیف منسٹر نہیں بنانا چاہتی تھی، لیکن رانا ثناء اللہ نے کہا یہ قدرت کا فیصلہ ہے، ہمیں اسے مان لینا چاہیے۔ ہم نے اگر جذباتی ہو کر کوئی فیصلہ کیا تو پارٹی تقسیم ہو جائے گی، اور پارٹی کو یہ فیصلہ کرنا پڑ گیا۔ اسٹیبلشمنٹ بھی حمزہ شہباز کے حق میں نہیں تھی۔ وہ ہنس کر بولے، یہ بات درست ہے، یہ فیصلہ ہمارا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کا تھا۔ پارٹی چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنا چکی تھی۔ چودھری شجاعت حسین صاحب کی میاں صاحب سے فون پر بات بھی ہوئی تھی، اور چودھری صاحب نے کاف لیگ کو ختم کرنے اور اکٹھے چلنے کا عندیہ بھی دے دیا تھا، لیکن پھر چودھری پرویز الہی نے یو ٹرن لے لیا، اور یوں پارٹی کے پاس حمزہ شہباز کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچا۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا چودھری صاحبان نے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا؟ پشاور سے کسی صاحب نے صادق سنجرانی کے ذریعے چودھریوں کو یہ پیغام دیا تھا، آپ عمران خان کے ساتھ ڈٹے رہیں، ملک میں کوئی سیاسی تبدیلی نہیں آ رہی، اور چودھری پرویز الہی نے یہ بات ان کو بھی بتا دی تھی جن سے یہ گفتگو خفیہ رکھی جا رہی تھی۔ حسین نواز نے ہنس کر جواب دیا، بھائی صاحب میں جدہ اور لندن میں رہتا ہوں، پاکستان کے اندر کیا ہونا ہے مجھے کیا پتا، آپ یہ بات چودھری پرویز الہی یا صادق سنجرانی سے پوچھیں۔ میں نے پوچھا، کیا آپ چودھری نثار کے بارے میں اپنی رائے پر آج بھی قائم ہیں؟ حسین نواز سیدھے ہو کر بیٹھے اور سنجیدگی سے بولے، چودھری صاحب نے پارٹی اور میاں صاحب کو شدید نقصان پہنچایا۔ میں نے پوچھا، کیسے؟ وہ فوراً بولے، مثلاً آپ میاں نواز شریف کی بیماری کے ایام ہی کو لے لیجئے۔ چودھری صاحب ایک دن مریم نواز کے پاس آئے اور غصے سے کہا۔ ناظرین کرام، یہ اس انٹرویو کا پہلا حصہ ہے، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ بھی جلد ہی جاری کریں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔